करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम, क्या नाम है? मेरा नाम रियाज है। जी रियाज भाई। हम लोग दोस्त लोगों ने मिलकर कम से कम 40 से 50 आदमी माशाअल्लाह एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जी उसमें सदके का तौर पर रकम जमा कर कर जो मुल्क में जो परेशान हाल में है उनको हर महीना हम लोग देते आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें एक सवाल है कि जो मेंबरों से हमारे दोस्त लोग से हम लोग जो पैसा ले रहे हैं सदके के तौर पर जी वो हम लोग हर महीना दिखाते हैं ग्रुप में कि ये फलाना शख्स इतना पैसा दिया। हाँ, ताकि ये एक सेफ्टी के लिए कि तुम्हारा पैसा सेफ है। और वो जो सदके का पैसा हम लोग जो मुल्क में जो गरीब है उनको देते हैं, तो उनको हम ये नहीं बताते कि ये शख्स ने ऐसा पैसा दिया, ये नहीं बोलते हैं। अच्छा करते हैं। तो ग्रुप का नाम डाल के ये इतना पैसा बके अमाउंट बके देख के छोड़ देते हैं। ये बात सही है? ये काम सही है क्या? बहुत अच्छा काम है। अल्लाह ताला बरकत दे इसमें, आपको बहुत अजर अता फरमाए। और दूसरी बात, हमारे वही 50-60 जो ग्रुप के मेंबर हैं जी, उनके घर के मरहूम जी के नाम से सदका निकाल कर जो कुछ मस्जिद के लिए कुछ काम हो या गरीब के लिए कुछ जरूरत पड़ेगा पैसा, तो वो हर महीना हम लोग मरहूमों का नाम से पैसा जमा कर सदके का तौर पर यानी इसी में से वो भी खर्च करते हैं? नहीं, अच्छा, वो हर साल में एक बार अच्छा, हर साल में एक बार अलग से है। ठीक है, वो भी अलग से अच्छी बात है। वो भी हर मरहूमों का नाम से सदका निकाल कर, अच्छा, ताकि मरहूमों का अजर सवाब पहुंचे और सदका जारी हो, इस नियत से जी उनका नाम से सदका जमा कर कोई गरीब है या कोई मस्जिद में कुछ चाहिए तो उन लोग के लिए पैसा खर्च करते हैं। ये करना सही है, गलत है? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें सदका जारिया चूंकि आपके जहन में है तो फिर आप वैसे किसी गरीब की मदद करते हैं तो पता नहीं वो सदका जारिया शुमार हो या नहीं, क्योंकि कभी किसी वक्त किसी को ज़रूरत पेश आती है ना, शादी करनी है तो उसने उसको दे दिया, या कोई वैसे गरीब सदका अभी जो काम किया वो बताना नहीं चाहिए। पिछले साल हम लोगों ने मुल्क में एक यानी खेड़ा है थोड़ा, वो मस्जिद में मैयत न लाने का टेंट का बंदोबस्त नहीं था, तो टेंट का बंदोबस्त करके दिए। तो अभी जब भी कुछ कोई फोत हुआ तो वो टेंट इस्तेमाल करते हैं, वो जारी हो जाता है ना। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। दोनों वैसे जवाबात बहुत वाज़ेह हैं और मौलाना इसमें मजीद तफसील बता देंगे इंशाल्लाह भाई आपको। बहुत शुक्रिया आपका भाई रियाज भाई, फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं नदीम खान बलोच से भाई, और मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, वेलकम भाई नदीम भाई। क्या सवाल? भाई मेरे 2 सवाल है भाई मेरे। अच्छी बात है। पहला एक सवाल तो मेरा ये है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, जैसे कि उसके अपनी बीवी के जो हकूक होते हैं, अपनी बीवी की देख रेख करनी, उसकी जो हिफाजत करनी, मतलब जैसे भी उसके वो होते हैं वो पूरे करें, लेकिन अगर हम बीवी को मतलब अपना खर्चा भी देते हैं, हर चीज देते हैं घर पे, अपनी बीवी को मतलब पर्सनल भी देते हैं जी, एक तो मसला ये इसमें क्या करे, फिर वो अगर वो बीवी वो पैसा इस्तेमाल ना करे अपना, मतलब किसी को दे दे वो पैसा अपने पास ना रख के कुछ भी, एक तो ये है कि इसमें क्या उसमें उसका हक अदा हो जाएगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी बाद में आके? यानी आपने उसे जब भी पैसे देने को बोलो, जब मैंने उसको आपने उसकी खर्चे देने के लिए वो तो मना कर दे, बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए। नहीं तो उनके अखराजात कैसे पूरे होते हैं अगर वो आपसे नहीं लेती तो? नहीं, वो घर से होते हैं सारे। अच्छा, घर में है। अच्छा, क्योंकि फिर जॉइंट फैमिली में है? जी जॉइंट फैमिली है, एक ये है इसमें। ठीक और फिर वो जी और जॉइंट फैमिली में भी मसला है कि उसमें क्या करे, जो जॉइंट है तो उसके फैमिली वाले उससे राजी नहीं है वाइफ से, और वो फिर क्या बोलते हैं, वो फैमिली वाले बोलते हैं कि मतलब आप इनको मतलब छोड़ दो, जॉइंट से हट जाओ, फिर हम तुम्हें आना जाना करेंगे तुम्हारे पास, वरना हम तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। ये तो फिर मिसेस के अहले जो उसके वालिदैन उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है? जी उनकी तरफ से है, लेकिन वो जो वाइफ है वो बोल रही है कि मैं आपको छोड़ सकती हूँ लेकिन इनको नहीं छोड़ सकती मैं। तो उसके इसमें क्या उसका मतलब उसने पहले भी हो गया था, लेकिन उन्हें ताल्लुक उनके जुड़ गए थे, फिर सब सही हो गया था, लेकिन दोबारा फिर ऐसे हो गया। लेकिन वो अपने घर जाना नहीं चाहते, वो बोली कि मैं तो इधर ही, जब तक मेरी जिंदगी है मैं तो यही रहूंगी, उनको बिल्कुल छोड़ दे। तो उस पर कुछ उसके लिए गुनाह होगा, उसके ऊपर वाइफ के ऊपर भी गुनाह क्यों करते? उससे सवाब होना चाहिए उस पर, तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, इस पे तो कुर्बानी है। और मतलब
اور اس کا کیا اس سے جیسے کوئی اس کو خرچہ دے رہا ہے تو اس کا کیا حقوق ادا ہو گیا اس کے نہیں ہے اس میں تو کچھ ہوا ہے؟ ہاں نہیں جو اخراجات والی بات ہے اس میں بھی ان کا موقف زیادہ صحیح لگ رہا ہے، بلکہ یہ تو قابل تحسین ہے کہ گھر کے جو دوسرے افراد کے ساتھ مل کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں پورے جو آپ رقم ان کو اپنے طور پر خرچ کے لیے دیتے ہیں وہ اسے دوسروں کی مدد کے لیے دے دیتی ہیں، یہ تو بہت بڑی نیکی کر رہی ماشاء اللہ. آپ ایسی خاتون کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور بہت ان کی بھرپور حفاظت فرمائیے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس. جو کہ ان کی فیملی بھی ہے تو وہ فیملی بھی ایسی ہے کہ مطلب ان کے بھائی کے مطلب ان کا انتقال ہو چکا، ان کی وائف ہے، بچے ہیں، سب ان کو جو بولتی ہے بس میرے کو نہیں چاہیے، ان کو کرو، میرے کو نہیں چاہیے، الگ الگ سب کو کچھ بھی ہو تو ان کو ایسی مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے کو تو بتاؤ اس کے لیے تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیں کہ بعد میں مجھے کیا ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے شوہر کو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی. جی بھائی جی. اور جی دوسرا سوال میرا یہ ایسا ہے بھائی، جیسے ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں جی، اب نماز کی دعوت دی سمجھایا نماز کے لیے، ابھی سو رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس نے میرے کو بولا کہ آپ ایسا کرو مجھے نماز کے لیے اٹھا دیا کرو. جب آپ جائیں صبح کو تو مجھے اس فجر کی نماز میں اٹھا کے جائے گا. جیسے ہم ان کو اٹھا رہے ہیں جا کے، پھر دوسرا آدمی آ کے اس کو نماز، جیسے میں تو نماز کے لیے اٹھا رہا ہوں، جا رہا ہے کبھی آتا ہے بھی نماز میں ماشاء اللہ آ جاتا ہے، جیسے کوئی اٹھا رہا ہے لیکن دوسرا آدمی آ کے پھر اس کو بیچ میں گھس جاتا ہے، کچھ بات کرنے لگتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، نماز تو بعد کی بات ہے، پہلے تو آدمی سب سے اچھی آدمی تو وہ ہے جو شہادت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ جو شہید ہوتا ہے، شہید جہاد کرتا ہے. جی اچھا. تو اس کا بھی مائنڈ ڈسٹرب کرتا ہے. جب دعوت نماز کی کسی کو دعوت دینے بیٹھو بس یہی باتیں آ جاتی ہیں کہ نہیں نماز تو بات کی بات ہے، پہلے تو اپنے بچوں کو تو ایسا بناؤ جو شہید ہوئے جا کے. نہیں شہید یہ تو الٹی بات ہو گئی. ایسی شہادت کیسے قبول ہوگی جو آدمی نماز نہیں پڑھے؟ جس آدمی کی نماز نہ ہو تو اس کی شہادت کیسے قبول ہوگی؟ اور وہ کیا کر رہے ہیں دوسروں کے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ان کے لیے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کر رہے ہیں. جس کو اگر آنا چاہ رہا ہے کوئی تو بس اس میں وہی بات شروع کر دیتے ہیں، جیسے آپ دین کی طرف آ رہے ہیں وہ ماشاء اللہ، لیکن پھر وہ وہی بات اسٹارٹ کر دیتے ہیں ساری. اللہ تعالیٰ ہدایت. کیا فلسطین میں ابھی فلسطین والا اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کی سب کی حفاظت فرمائے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری جو بس کی ہے. تو بول رہے کہ وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں، ایک آدمی بھی انڈونیشیا سے آیا وہاں شہید ہو گیا، کہ ایک دوسری جگہ سے آیا وہ شہید ہو گیا، شہید ہونے کے لیے آیا وہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کا اس سے تعلق نہیں نا. لیکن کسی اور یعنی شہادت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہوئے اس کو نماز پہ ترجیح دینا اور کیا کہ نماز ضروری نہیں ہے وہ ضروری ہے، تو یہ تو کہیں نہ کہیں اس میں خلل واقع ہے، تعلیمات میں یا اپنی معلومات میں خلل ہے جو یہ بات کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت. وہ دوسرے کی مشکل کا ذریعہ دوسرے کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو. ہاں نہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس میں دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور مولانا اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کر لیں گے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور جو شہادت کا مسئلہ ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے، کس حد تک ہے، اور اس کے بعد اس کی شرائط کیا ہے. اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہو جائے گی بھائی. جی اوکے، کیونکہ وہ لوگ ابھی سنیں گے جن کو میں دعوت دے رہا ہوں ماشاءاللہ سنیں گے وہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ توفیق دے ہم سب کو. آمین. بہت شکریہ آپ کا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام الطاف حسین ہے. خوش آمدید الطاف بھائی. دیکھیے میرا ایک سوال ہے صاحب. فرمائیے. اکثر صاحب میں سنا تھا کہ حدیث میں بھی کہ جب نماز اذان ہوتی ہے تو بات نہیں کرنا چاہیے بول کے، اذان کے دوران میں. اذان کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی اذان جب ہوتی ہے تو میرے محلے میں 4 مسجد ہے جی، تو ایک مسجد کے جب اذان ہوئی تھی میں نے اس ٹائم پہ بات نہیں کیا. اب لگاتار دوسرے مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے تو جب بھی ہم خاموش رہنا چاہیے پورے مسجد کے اذان ختم ہوتے کا، یا ہم لوگ گفتگو کر سکتے کیا؟ اگر آپ نے ایک اذان سنتے ہوئے اس کے کلمات کو دہراتے ہوئے آخر میں دعا پڑھ لی ہے وہ کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد اگر کوئی دوسری اذان ہو رہی ہے اور اس میں آپ کو گفتگو کر لیتے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی مذاق نہیں ہے. کیونکہ ہمارے علاقوں میں تو کیونکہ وہ مختلف مسالے کے لحاظ سے اوقات میں اتنا زیادہ فرق رکھتے ہیں کہ وہ کافی دیر کے بعد کسی مسجد میں اذان جلدی ہوتی ہے، کسی میں بہت لیٹ ہوتی ہیں، تو اور سارا دن اذانیں سنتے رہتے ہیں نا، شاید اس طرح بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر انتظار کروا لیجیے الطاف بھائی، اور مولانا اس میں تفصیل سے جواب دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہی بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال لیتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद है। जी मोहम्मद भाई, सवाल बता दें। जी मेरे 2 सवाल है। ज़रूर। एक तो ये है कि ये जो जिसका कारोबार ठीक ना हो या सूद का कारोबार हो या चोरी का माल लेते हो तो उसके साथ काम करना मजबूरी के वक्त है। अगर मजबूरी ना हो तो फिर तो दूसरी जगह बेहतर है। अगर मजबूरी हो कहीं दूसरी जगह वो चीज़ ना मिलती हो या कि कोई और वजह हो तो मजबूरी की वजह से उससे कारोबार कर सकता है या नहीं? अच्छी बात है। और दूसरा सवाल ये है कि ये कमीशन जो लोग कहते हैं कि मतलब मैं काम करता हूँ कि मैं कंस्ट्रक्टिंग का काम करता हूँ तो मैं काम 10,000 में मैं पकड़ा किसी आदमी से तो मैं दूसरे आदमी को 12,000 या 15,000 में दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, ये ऐसा काम कर सकता हूँ? अच्छी बात है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जवाब आएगा और इंशाअल्लाह इसमें मसला नहीं है कोई, ये कोई बहुत मुश्किल या टेढ़ा मसला नहीं, आसान है। इंशाअल्लाह जवाब आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बारकल्लाह फीकुम। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। मोहम्मद सलीम मेरा नाम है। खुश आमदीद सलीम भाई। साहब भाई मेरे 2 सवाल है। एक तो ये है कि जो इशराक की नमाज होती है ना फजर की नमाज के बाद, जी ये नमाज नफल है ना, 2 रकात नमाज। हाँ जी। तो ये अगर इसको पाबंदी से पढ़ा जाए तो क्या इसके मतलब फजाइल फायदे हैं, और अगर कभी कभी पढ़ा जाए छोड़ा जाए तो क्या नुकसानात हैं? और एक दूसरा सवाल ये नुकसानात के हवाले से तो कोई रिवायत बयान नहीं हुई, इसके फजाइल के हवाले से है वो उसका जिक्र कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी ने नहीं पढ़ा तो ये नुकसान होगा। यही नुकसान होगा ना कि उसका अजर के अजर से महरूम हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई कि उसके फलान नुकसान हो जाए, माली नुकसान हो जाएगा या सेहत का नुकसान, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है। और एक दूसरा ये है कि बकरा ईद बिल्कुल करीब है और अकीका बाकी है बच्चे का, तो पहला अकीका कराया जाए क्या बकरा ईद की कुर्बानी करा जाए? दोनों की गुंजाइश नहीं है? नहीं, दोनों की नहीं है, इसीलिए। अच्छी बात है। और पहला किसको अंजाम दे, कुर्बानी को दे क्या अकीके को दे? अच्छी बात है। इंशाल्लाह इसमें भी बात हो जाती है, देख लेते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम जी। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अमजद इकबाल है। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया सर। और सर मेरा एक सवाल है कि अगर आदमी कहीं महफिल में बैठा हुआ हो या किसी जगह में भी हो तो ऐसे कोई दीन इस्लाम का बात चल जाए और आदमी ऐसा कुरान का हवाला दे या कोई आयत पढ़े तो क्या उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है? जैसे मिसाल के तौर पर बात चल रही है कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाता है सूरत रहमान में रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, तो ऐसे ये बात करने से पहले, ये आयत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूरी है? बिस्मिल्लाह ज़रूरी नहीं है, आउज़ु बिल्लाह ज़रूरी है। आउज़ु बिल्लाह ज़रूरी है। हाँ, बिस्मिल्लाह नहीं है यहाँ पे। आप जब कोई आयत पढ़ना चाहे इस तरह से, जब आप कोई आयत पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आउज़ु बिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। सही है सर, शुक्रिया। बस यही एक छोटा सा सवाल। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका अमजद भाई। ओके जी, खुदा हाफिज़। फिर से लहरियात। और अगर अब मज़ीद कोई इस वक्त कॉल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर आ जाए तो अच्छी बात, क्योंकि एक कॉल की और गुंजाइश भी मौजूद है। इंशाल्लाह हम ले सकते हैं, अगर आ गई तो हम ले लेंगे, वरना फिर अगले मरहले की तरफ आते हैं। और कॉल नहीं आई है तो अब हम कॉल का सिलसिला फिर रोक लेते हैं। अगर इस दौरान में प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब अगर ज़रूरत पेश आई तो हम फिर उसको बयान कर देंगे। आते हैं अब आज की दुआ की तरफ। सामीन, आज की दुआ का इंतखाब किया गया है, कुरान पाक की एक आयत से ये दुआ ली गई है। और यकीनन जब अफराद या पूरी की पूरी मिल्लत ही किसी आजमाइश की शिकार हो रही हो तो उस वक्त उसे फिर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगने के मौक़े मिलते हैं, दुआ मांगता है।
اور ڈرتا بھی ہے کہ ان حالات میں پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، کیا کچھ ہو، اتنا نقصان ہو گیا ہے، اب آئندہ کیا ہوگا. یا قرآن پاک کی جو صورت ہے سورہ غافر، اس کی آیت نمبر 44 اور 45 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک مومن بندے کا، نیک بندے کا، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے کا، کہ جس کے خلاف فرعون نے اور اس کے حواریوں نے سازش شروع کر دی تھی اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ، سارے کے سارے حکمران بھی اور حکمران کے حواری بھی. تو ایسے میں اللہ کے اس نیک بندے نے یہ کلمات ادا کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے شر سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے، ان کی چالوں سے محفوظ رکھا تھا. اور وہ کلمات ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اسے زیادہ پتہ ہے کہ میں اس وقت کس آزمائش کے شکار ہو رہا ہوں، میری کس طرح مدد فرمانی ہے، کس طرح میری اس سازش سے، اس چال سے، اس مصیبت سے، ان لوگوں کے شر سے مجھے اللہ نے محفوظ کس طرح رکھنا ہے. یہ وہ اس کا اختیار بھی رکھتا ہے اور اس سے واقف بھی ہے. بس میں اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہاں پر بس ایک نقطے کی مزید وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جب اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ توکل کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مجھے اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ میرا معاملہ خراب نہیں ہونے دے گا، میرے معاملے کو ٹھیک کر دے گا، مجھے اس سازش سے، اس پریشانی سے، اس سے نجات عطا فرمائے گا. لیکن اللہ پر توکل کی بہت بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی خود بھی جو جتنے وسائل، جتنے کام اس کے ذمے ہیں وہ ضرور کرے. مثلاً اگر اسے مرحلہ درپیش اپنے اولاد کی تربیت کا اور اولاد کی تربیت کا وہ بالکل دھیان نہیں دیتا اور کہتے ہیں بس اللہ کے حوالے کیا، تو یہ اللہ کے حوالے کرنے کو، اس کو اللہ کے حوالے کرنا نہیں کہتے. یہ ایک جرم ہے جو کیا جا رہا ہے. جب بھی کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کوئی اپنا معاملہ کرنا ہو اور اسی کے حوالے کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا میں اسباب جتنے ہیں ان تمام ممکنہ اسباب کو اختیار کرنا یہ اسلام میں لازمی ہے. اس کے لیے بہت مشہور حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک پہنچائی ہے، اور فرمایا ہے کہ بتایا ہے کہ ایک صاحب آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنی سواری کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں یا بس چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کر لوں؟ آپ نے فرمایا اعقلھا ثم توکل اللہ، باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. اللہ پہ توکل کا یہ تقاضا ہے. اس تقاضے کو پورا کیے بغیر اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، خود کچھ بھی ہاتھ پاؤں نہ ہلائے، خود کچھ بھی نہ کرے اور پھر کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، یہ توکل کے خلاف ہے. اس کو عربی میں تواکل کہا جاتا ہے، یعنی کہ نادانی، یعنی کہ سستی، یعنی کہ کاہلی، یعنی کہ کچھ نہ کرنا. اور یہ ہڈ حرامی، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو ہماری آج کی دعا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جب بھی آپ کو کوئی مہم درپیش ہو، کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی اس پیاری آیت کے اس حصے کا، اس کو تکرار کے ساتھ اللہ کے حضور پیش فرمائیے. اپنے ذہن میں بھی اس کو تازہ کیجیے کہ میرا معاملہ میں اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور جو وسائل میرے لیے ممکن تھے وہ میں نے اختیار کر لیے، اب میں معاملہ اللہ کے حوالے. اور یہ مومن کی صفت ہے، مومن کو ایسا ضرور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اختیاری ہے، چاہے تو کر لیا چاہے تو نہیں، لازماً کرنا چاہیے. اور اب ہم محترم مولانا سے اس حوالے سے مزید معلومات لیتے ہیں. جی مولانا محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یہ سب ہے بے شک بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو قرآنی آیات اور احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، اور سے بھائی الفاظ جو ہے مختصر ہونے کے باوجود ان کا معنی اور مطلب اور افادیت جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی اور ایک انمول تحفہ آپ نے جو آج پیش کیا ہے، ایک انمول موتی ماشاءاللہ، کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جو کہ سورۃ المؤمن اور عربی جو مصاحف ہے ان میں غافل لکھتے ہیں، سورہ کا نام جو ہے، تو اس میں آیت نمبر 44 جو ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ بہترین دعا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کے سلسلے میں. اور جیسے صاحب بھائی نے واضح کیا کہ توکل کا مطلب صرف ان جملوں کو دہرانا نہیں ہوتا، بلکہ اسباب کو بھی اپنانا ضروری ہوتا ہے. بابرکت کلمات کو دہرائیں اور اللہ پہ توکل کریں اور اسباب بھی اپنائیں، تو پھر توکل اور اسباب دونوں مل کر انسان کے لیے جو ہے فائدے کے نتیجے تک یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ پہنچا سکتی ہیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو سامعین اس دعا کو یقیناً آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن مومنوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہو. یاد دلانا مومنوں کے لیے مفید ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو پہلے یاد دلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ہیں تو آپ کو بھی یہ یاد دہانی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آج کے سوالات کی طرف ریاض بھائی کے سوال کے حوالے سے انہوں نے جو 40-50 افراد ماشاءاللہ کے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا اور اس میں رقم جمع کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس میں بس گروپ کا نام بتاتے ہیں اور تاکہ اس کی یعنی دل آزاری نہ ہو اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اس حوالے سے پوچھتے ہیں. اور پھر یہ کہ اسی گروپ میں جو افراد شامل ہیں ان کے جو دنیا سے جا چکے ہیں، مرحومین ہیں، ان کے ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر رقم جمع کر کے وہ کام کرتے ہیں. تو مولانا ان دونوں کاموں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا؟ جیسے بھائی ہم ریاض بھائی سے یہی کہیں گے کہ ریاض بھائی اور ان کے ساتھی جو ماشاءاللہ بہترین کام انجام دے رہے ہیں، تو دوسرے جو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی یہی ہم امید رکھیں گے کہ اس طرح کے نیک کام کرتے رہیں. اور یہ کام ایسے ہیں جس میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر کے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے مال کی محبت کے مقابلے میں. تو یہ بھی ایک طریقے کی قربانی ہے کہ اس کے ذریعے مسلمان بھائی اور بہن اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی پاک و صاف کر سکتے ہیں، اور اجر و ثواب اور مال میں خیر و برکت، یہ سب بہت سارے نتائج ہیں. لیکن صاحب یہاں پر اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ موصوف جو کام کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور کن کن لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اگر جو اس میں جو پارٹنرز ہیں اس گروپ کے اندر جتنے لوگ شامل ہیں، اگر ان کو اطلاع دینا جو ہے اگر ضروری کہتے ہیں تو آپ اطلاع دے سکتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں امانت دار، تو وہی لوگ جو ہے جو ضرورت مند مسلمان بھائی بہنیں ہیں ان لوگوں تک جو ہے امانت پہنچاتے ہیں. اسی پر اکتفا اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس صدقے میں حصے دار بن رہے ہیں یعنی اپنی جیب سے مال دیتے ہیں، تو ان کا نام لینا بھی جو ہے فقراء مساکین کے سامنے بتانا ضروری نہیں ہے. تو صاحب بھائی یہ ہو گئی ایک بات. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ موصوف کا یہ کہنا کہ ماشاءاللہ جو حضرات گزر چکے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے صدقہ وغیرہ دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، اور خاص طور سے بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث جو مروی ہے، جس میں وہ بتلاتی ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے جو کہ گزر چکی ہیں صدقہ دینا چاہتا ہوں. تو نبی کریم نے بتایا کہ ہاں ان کو ضرور اس کا اجر ملے گا. ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مرحومین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتا ہے یا کسی کی مدد کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے خود جو زندہ شخص جو صدقہ دیتا ہے
اس کو بھی اجر ملے گا، اور جس کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے صدقہ دے رہا ہے جو مرحومین، ان کو بھی برابر اجر حاصل ہوگا۔ یہ ہو گئے سیب بھائی 2 باتیں۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ مساجد وغیرہ کو صدقہ یا زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے الگ سے فنڈز وغیرہ جو ہے، چاہے مسجد کا کوئی بھی کام ہو تو آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں جب تک لوگ جو ہے اس سہولت سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ جیسے آپ نے پانی کے لیے موٹر کا انتظام کر دیا، لائٹ کا انتظام کر دیا، یا پھر جیسے موصوف کہتے ہیں کہ ٹینٹ وغیرہ لگوا دیا تاکہ لوگ اس کے سائے میں نماز پڑھتے رہیں، یا پھر فین، جو بھی چیز جو ہے لگوا رہے ہوں، جب تک جو ہے لوگ ان سے ان سہولتوں سے استفادہ کرتے رہیں گے تو برابر جو ہے ثواب کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ جو اس طرح صدقہ وغیرہ دے رہے ہیں، اگر یہ نفل صدقہ ہے تو ایسی صورت میں جو ہے موصوف سال بھر جو ہے یہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ فرض زکوٰۃ ہے تو پھر جو ہے جیسے ہی یعنی زکوٰۃ جب فرض ہو چکی ہے اور جس مہینے میں فرض ہو چکی ہے تو وہ مہینہ آنے سے پہلے یا اس مہینے میں جو ہے اس زکوٰۃ کو ختم کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو موصوف اگر جو بھی فنڈز وغیرہ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں مسلمانوں کی یا مساجد کی، تو پہلی بات تو آ گئی کہ زکوٰۃ و صدقہ مساجد کو نہیں دے سکتے۔ اگر غریبوں کو دینے کی بات آتی ہے تو آپ نفل صدقات سال بھر دیتے رہیے، یا پھر آنے والے سال کی زکوٰۃ ابھی دینا شروع کر دیں، لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو چکی، وہ مہینہ آ چکا ہے، وہ تاریخ آ چکی ہے، اس سے پھر آپ جو ہے واقعی شدید مجبوری جب تک نہ ہو اس میں تاخیر آپ نہیں کر سکتے۔ ان تمام باتوں کا خیال کر کے آپ یہ کام کیجئے اور اللہ سے اس نیکی کو قبول کرنے کی دعا بھی کیجئے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ ندیم خان صاحب کا سوال اہلیہ سے متعلق کہ اگر ان کے حقوق کے طور پر یا جو رقم انہیں دی جاتی ہے کہ آپ کے خرچے کے لیے ہے، وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی ہیں اور بلکہ دوسروں کی مدد میں وہ رقم دے دیتی ہیں، اسی طرح اگر اس کے والدین کی طرف سے یہ کبھی کبھی یہ مطالبہ سامنے آ جاتا ہے کہ اگر ہم سے ملنا ہے تو پھر اس گھر کو تم چھوڑ کے آؤ، وہاں سے علیحدگی اختیار کر لو، پھر ہم تم سے ملیں گے ورنہ ہم تم سے نہیں ملیں گے، تو اس پہ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنے میاں کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ان عادات و اطوار کے عوام نے یا ان موقفوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں مولانا؟ جی صاحب بھائی، دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، پہلی بات یہاں پہ کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مال دیتا ہے اور اس کے بعد اسے اجازت دیتا ہے تو پھر وہ خاتون جو ہے شوہر کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے، اور اگر کوئی شوہر اسے اگر علم ہو جائے کہ اس کی بیوی پیسہ خرچ کرتی ہے اور شوہر کو اعتراض نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر مال خرچ کرنے سے علماء نے منع کیا کہ اس طرح اجازت نہیں ہے، خاص طور پر اگر شوہر کی طرف سے ممانعت ہو کہ وہ منع کر دے کہ تم اس طرح مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شوہر خود بھی زکوٰۃ دے رہا ہو، صدقہ دے رہا ہو اور مستحق لوگوں کو دے رہا ہو، اور بیوی کے بارے میں پتہ نہیں کہ شاید وہ مستحق لوگوں کو دے یا نہ دے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، مثلا اگر منع کرنا چاہے تو منع کر سکتا ہے ان نفل خیرات کے بارے میں جو کہ شوہر کے مال سے ہو۔ اب جہاں تک سے بھائی یعنی اگر شوہر نے اپنی بیوی کو نان نفقہ وغیرہ کچھ دیا اور اس میں سے وہ بھی جو ہے خاتون کچھ پیسہ جو ہے بچا کر کسی کو دیتی ہے، اس کی اجازت ہے، اس پر دونوں کو اجر ملے گا۔ اس کے بارے میں دلیل ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت اسماء جو کہ ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی ماشاءاللہ، تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر زبیر جو کہ ہمارے نبی کے جو ہے وہ پھوپھی زاد بیٹے تھے، یعنی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے زبیر بن عوام، تو حضرت زبیر جو ہے اپنی وائف حضرت اسماء کو جو ہے اخراجات کے لیے مال دیا کرتے تھے۔ تو اسماء پوچھتی ہیں نبی کریم سے کہ زبیر جو کچھ دیتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا مال میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کیا اس میں سے اگر خرچ کروں تو پھر اس بات کی اجازت ہے، اس پر مجھے اجر ملے گا؟ تو نبی کریم نے بتایا کہ بالکل تم کو اجر ملے گا، اس طرح تم دے سکتی ہو۔ تو مطلب یہ ہوا اگر کسی خاتون کو اختیار دے دیا گیا کہ تمہارا مال ہے، اس میں سے تم جو ہے خرچ کر سکتی ہو، یعنی نان نفقہ تمہارا ہے، تم کم کھا کے بچت کر کے اگر اس میں سے کچھ پیسے نکال کر کسی کو دینا چاہتے ہو دے سکتی ہو، شوہر کو بتائے نہ بتائے، اگر بتاتی ہے تو اچھا ہے تاکہ شوہر بھی خوش ہو کہ اس سے بھی ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے بھائی حضرت اسماء نے نبی کریم سے اجازت طلب کی، نبی کریم نے اجازت دی کہ اس طرح خاتون کر سکتی ہے۔ اور جہاں تک سے بھائی جو خاتون کے والدین کی طرف سے اس طرح کا مطالبہ ہونا،
تو پھر بیٹی کی شادی کیوں کی جب وہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ جو ہے بیٹی جو ہے ان سے بیٹی سے ملاقات کے لیے والدین اسی وقت آئیں گے یا جائیں گے جب کہ جو ہے اپنے شوہر کا گھر وغیرہ چھوڑیں. تو اب یہاں پر ہم موصوف کی اہلیہ کی جو ہے ماشاءاللہ وہ ان کے حق میں دعا خیر کریں گے کہ ان کو ایسی نیکی پر اور ایسے اچھے جذبات پر جو ہے ثابت قدمی عطا کرے, اس پر اجر اور جزا خیر عطا کرے. اور جو والدین اس طریقے کا جو طریقہ اپناتے ہیں تو ان کی سمجھداری اور ہدایت کے لیے بھی جو ہے دعا کرے اور اللہ ان کو سمجھداری دے کہ اس طرح گھر کو توڑنے کی بات نہ کرے بلکہ گھروں کو جوڑنے کی بات کرے. اگر جو ہے اس طرح کوئی خاتون اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے آ جائے, دور رہے یا پھر سسرال سے الگ رہے, لیکن ماشاءاللہ وہ خاتون خوش ہے اور وہ خدمت کرنا چاہتی ہے, مثال کے طور پہ اجر لینا چاہتی ہے, تو والدین کو جو ہے اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کا دماغ اور ذہن بگاڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی حرکت نہ کرے بلکہ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی بھلائی چاہیں اور اس کی ہمت افزائی کریں. اور جو خاتون اس طرح سسرال میں رہ کر خدمت کر رہی ہے تو سسرال والوں سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ ایک خاتون آپ کے گھر پہ رہ رہی ہے تو پھر یعنی اس سے آپ ایک خادمہ کی طرح آپ کام نہ لیں, بلکہ گھر کی ایک جو ہے وہ ممبر کی طرح, یعنی گھر میں جو دوسرے جو گھر کے افراد ہیں اس طرح اس کا حق ادا کیا جائے. اور خدمت کی سہولت کے لیے اگر خدمت کرنے والی کوئی مل جاتی ہے ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے گھر کے افراد سب مل کر کام تقسیم کر لیں تاکہ وہ خاتون اپنے اوپر بوجھ محسوس نہ کرے. تو سب طرف سے اگر اس طرح کا تعاون ہو جائے صاحب بھائی تو پھر یہ جو غلط فہمیاں جو آ رہی ہیں یا پھر ماں باپ جو اس ایسی خواتین کا دماغ جو ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسی مجبوری شاید پیش نہیں آئے گی. جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی. ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال کہ ان کے کچھ ساتھی یا دوست جو کہتے ہیں کہ صبح جب نماز کے لیے اٹھو تو ہمیں بھی اٹھا دیا کرو. اسے اٹھاتے ہوئے ایک اور صاحب درمیان میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نماز میں تو اپنی جگہ پر اس کو وہ ضروری نہیں ہے لیکن شہادت ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانا ضروری ہے, اس لیے جہاد کرو اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اس طرح کی جو باتیں کرنے والے صاحب ہیں یا ان کے جو ان کی جو باتیں ہیں یہ اسلام میں کہاں فٹ ہوتی, کس جگہ ان کا مقام بنتا ہے؟ جی صاحب ہے, اب ایسے لوگ کہاں فٹ ہوتے ہیں تو اس کی گہرائی تو پھر میں بتا نہیں سکتا ہوں, لیکن جی اچھا کیا جی میں سمجھ رہا ہوں, لیکن میں آپ سے فرمائش کروں گا کہ آپ بتائیں کہ ایسے لوگ کہاں فٹ ہوتے ہیں. بتانا ضروری ہے صاحب بھائی, وہ اس لیے صاحب بھائی کہ اس طرح کی گمراہی کی باتیں بالکل جو ہے غیر مناسب ہیں. بے شک صاحب بھائی یعنی جو جہاد کا جو معاملہ آتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک جہاد تو یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں. نفس کہتا ہے کہ سو جاؤ, آپ نیند کو قربان کر کے جو ہے نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ نماز چھوڑو کیونکہ نماز اللہ کی طرف سے حکم نماز کا دیا گیا ہے اور تم نماز چھوڑو تاکہ اللہ کو ناراض کرو. تو آپ جو ہے اپنے نفس کے سامنے ہار گئے, شیطان کے سامنے جو ہے وہ ہار جاتے, پھر کہتے کہ ہم جا کے جہاد کریں گے. اور صاحب بھائی سورۃ النساء کے اندر جب جہاد کا ذکر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں, وہاں پر بھی صاحب اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو صلاۃ الخوف کا جو ذکر فرمایا ہے کہ یعنی جنگ کی حالت میں, مقابلے کی حالت میں, معرکے کی حالت میں, غزوے کی حالت میں بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی نماز چھوڑو دوسرا کام کرو, مقابلہ کرو, نہیں, بلکہ ایسی صورت میں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی, بلکہ ہتھیار پکڑو اور نماز کو جاری رکھو. اور نماز کی حالت میں تم آگے پیچھے ہو سکتے ہو, یعنی ایک جماعت جو ہے نبی کریم کے ساتھ دو جماعتیں ہو جائیں, ایک آدھی جو ہے جماعت جو ہے نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ جماعت پیچھے چلی جائے, دوسری جماعت آ کے نبی کریم کے ساتھ جو ہے نماز پڑھے. اس طرح اس حد تک جو ہے اس میں اہتمام کیا گیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ نماز کا بڑا اونچا مقام ہے اور سب کو معلوم ہے صاحب, ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے. اور جو لوگ اس طرح مسلمانوں کو بھٹکاتے ہیں در حقیقت یہ یعنی اللہ کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں بلکہ شیطان کی فرما برداری کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو انسان جب نماز چھوڑتا ہے اور اس کے بعد پھر شہادت کا مقام حاصل بھی کرے تو پھر سب سے پہلے اس کا محاسبہ نماز کے متعلق ہوگا. اب اس کے بعد کتنے دن جلنے کے بعد اس کو جو ہے یعنی نماز کے بارے میں جو سزا ہوگی نعوذ باللہ, اس کے بعد پھر شہادت کا اجر اس کو حاصل ہو مثال کے طور پہ. اور اس کو کیا پتا صاحب بھائی کہ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس صورت میں جو ہے اس کو شہادت نصیب ہوگی یا پھر بری موت نصیب ہوگی,
ہوگی کیا پتہ. اور جو موصوف کہتا ہے کہ شہادت کی ضرورت ہے، تو اب یہاں پہ شہادت کہاں پہ کسی کو مل رہی ہے؟ یعنی کون کہتا ہے کہ ابھی نماز چھوڑ ابھی تم شہید ہونے والے ہو، تو شہادت کہاں کس کا انتظار کر رہی ہے؟ تو بہرحال یہ لوگوں کو بھٹکانے اور بے نمازی بنانے والوں کے یہ خیالات ہیں. ایسے لوگوں کے جو گمراہ کن خیالات، ان سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور جو بھائی صاحب زیب نام کیا ہے ان کا، بھائی صاحب جو بھی نے جنہوں نے سوال کیا تھا، تو ندیم خان صاحب سے ہم یہ کہیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ثواب کا کام کر رہے ہیں. اور جب تک جتنے لوگوں کو آپ نماز کے لیے اٹھاتے رہیں گے، اور صاحب بھائی اگر موصوف کسی کے قریب جا کر اٹھا سکتے ہیں نماز کو اٹھائیں، اگر کسی کے پاس نہیں جا سکتے تو موبائل فون کے ذریعے بھی آپ فون کر کے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھائیں. اور موصوف کے اٹھانے کی وجہ سے جتنے لوگ اٹھ کر نماز باجماعت کی پابندی کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا جو نماز پڑھتے ہیں. اور ندیم صاحب کو بھی برابر جو ہے یہ نیکی کروانے کی وجہ سے ان کو بھی انشاءاللہ ثواب برابر حاصل ہوگا. تو اس طرح یہ نیک کام جاری رکھیں، اس طرح بھٹکانے والوں کی باتوں میں جو ہے آپ نہ آئیں، اپنی نیکی کا سلسلہ جاری رکھیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیراً. مولانا اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ وہ صاحب جو شہادت کا جتنا بڑا مرتبہ ہے اور شہید کا جتنا بڑا اجر ہے وہ ان کے ذہن پر غالب آ گیا، تو انہوں نے نماز کو حقیر جانا، جبکہ دونوں کا اپنا اپنے جگہ پر دونوں کی اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر شہادت کو بھول جاؤ، یا شہادت ہے تو آپ نماز کو بھول جاؤ. نہیں، شہادت کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ جو آدمی شہادت کی تمنا نہیں کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے کبھی کہ مجھے شہید ہونا ہے، اور شہادت کی طلب نہیں کرتا ہے، خواہش نہیں کرتا، گویا کہ وہ منافق ہے، نفاق کی موت مرتا ہے وہ آدمی. شہادت کی طلب، یہ کہ دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا درجہ ہے. لیکن اس کا درجہ زیادہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازی بے نمازی وہ شہید ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا. بے نماز اگر چھوڑ جائے تو کافر ہو جاتا ہے. نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو نہ پڑھنے والا، نماز سے منع کرنے والا، یہ تو سارے کے سارے کفر کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، اللہ کے رسول نے یہ ہمیں فرمایا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی غیر مسلموں کے درمیان جو فرق ہے، فرق کرنے والی نماز وہ تو نماز ہے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کا شمار دوسری طرف ہے. جس صاحب ابھی یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو جہاں پہ فٹ کرنا وہاں پہ فٹ کر دیا، اور جو مقصد تھا آپ کا وہ بھی پورا ہو گیا ماشاءاللہ. جی جزاکم اللہ خیراً. اگلا سوال ہے الطاف حسین صاحب کی طرف سے. وہ فرماتے ہیں کہ اذان کے دوران اگر سنا یہ ہے کہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو اگر ایک مسجد سے اذان ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد دوسری مسجد سے اذان ہو گئی، پھر تیسری مسجد سے، بہت ساری اذانیں ہوتی ہیں، تو کیا ہر اذان کے وقت ہمیں خاموش رہنا ہے؟ جی صاحب ہے، در حقیقت جو ہے ان تمام باتوں کی کچھ بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد یہاں پہ یہ ہے کہ جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں تو اس وقت جو ہے سننے والوں کو چاہیے، یہ مستحب ہے کہ اذان کا جواب دیں. تو اسی لیے جو ہے لوگ تردد کرتے ہیں اذان کے دوران جو ہے گفتگو کرنے کے سلسلے میں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، تردد کرتے ہیں. تو جہاں تک معاملہ حکم کا ہے کہ یہ مستحب ہے، اگر آپ جواب دیتے ہیں تو ثواب زیادہ ملے گا، جواب نہیں دیتے ہیں تو پھر اس میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ بات اگر کرتے ہیں تو اسے علماء نے مکروہ قرار دیا، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے. یا تو آپ جواب دیجئے یا پھر اذان کا احترام کرتے ہوئے آپ خاموشی اختیار کریں. لیکن جب ایک دفعہ اذان ہو چکی ہے، اب اس کے بعد دوسری اذانیں ہو رہی ہوں، ایسی صورت میں آپ کو اختیار، اگر آپ فارغ بیٹھے کوئی کام نہیں ہے تو آپ زبردستی باتیں کیوں کریں گے، خاموش رہیے. لیکن اگر آپ کسی کام میں مصروف تھے، کسی بات یعنی کوئی بات جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو ہے بات کرنے کا ہے وہ موقع ہے، اور دوسری تیسری اذان ہو رہے تو پہلی اذان کے موقع پر آپ نے جواب دے دیا تو پھر یہی آپ کے لیے کافی ہوگا. اس کے بارے میں صاحب بھائی امام ابن قدامہ المغنی میں بتاتے ہیں کہ جب جمعے کے خطبے کے دوران بات ہو سکتی ہے تو اذان کے دوران بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ خطبہ جو ہے اس کا مقام اذان کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. نبی کریم نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی تحت المسجد؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو نبی کریم نے کہا کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو. تو اس طرح جو ہے اذان کے دوران جو ہے گفتگو کرنا اس کی اجازت ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تب کرے، ورنہ بلا وجہ جان بوجھ کے آپ کریں اس طرح نہ ہو. اور ایک بات سے بھائی کہ اسلام کے علماء نے یہاں پر ایک روایت پیش کی ہے
کہ جو شخص اذان کے دوران جو ہے باتیں کرتا ہے دنیاوی باتیں، تو ایسے شخص کو جو ہے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایک موضوع من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی صحت و سند نہیں ہے، ایسی باتوں کے پیچھے آپ نہ جائیں، بلکہ بات جو علماء نے پیش کی، جو حدیث میں نبی کریم نے بتایا کہ آپ جب اذان سنتے ہو اذان کا جواب دو، اس کے بعد پھر جو دعا ہے اذان کے بعد والی دعا پڑھو، یہ بات تو ہمیں ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجبور نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار کرے، کوئی مجبوری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجبوری ہے کہ نہیں، اس اعتبار سے جو ہے آپ اذان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ مجبوری نہیں ہے بات کرنے کی تو آپ بات نہ کریں، کوئی مجبوری خاص مجبوری آ گئی کہ جیسے کسی سے بات کرنا ہی تھا، کسی کو بچانا ہی تھا، کوئی اور وجہ آ گئی تو آپ مجبوری میں بات کر سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری کو جانتا ہے اور معاف کرے گا انشاءاللہ۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ محمد بھائی کا سوال کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ اپنے کاروبار میں سودی کاروبار کرتا ہے، چوری کی چیزیں بیچتا ہے، اس طرح کے، تو مجبوری کی حالت میں کیا اس کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے تھوڑی دیر؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا کہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے واضح طور پر بتا دیا کہ کن چیزوں کو حرام قرار دیا، الا ما اضطررتم الیہ، مگر ان چیزوں کے جن کے لیے تم شدید مجبوری کا شکار ہو چکے ہو، تو مجبوری میں اجازت ہے۔ اب یہاں پر سب ہے کہ کسی بندے کے بارے میں مکمل طور پر اس کا مال 100% آپ کو تیقن ہے کہ اس کا 100% مال حرام کا ہے، ایسی صورت میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ جو ہے تجارت میں شرکت کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ کسی کا مال ایسا ہے جس کے بارے میں جو ہے آپ کو یعنی یہ معلوم ہے کہ کچھ مال اس کا حرام کا ہے، کچھ مال جو ہے حلال ہے، ایسی صورت میں اس کے ساتھ شرکت کرنا اسے علماء نے مکروہ بتایا۔ یہ باتیں جو ہیں اس سے بھائی قاضی عیاض، امام نووی اور امام ابن قدامہ، ان تمام علماء کی تحقیق ہے کہ اگر مکمل مال حرام کا ہے آپ اس سے جو ہے لین دین نہ کریں، کچھ مال حلال ہے کچھ مال حرام ہے، ایسی صورت میں اس کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں لیکن بچنا بہتر ہے۔ لیکن ایک بات سے بھائی موصوف کا کہنا کہ مجبوری ہے، وہ کہے بار بار بتا رہے تھے مجبوری ہے، تو مجبوری کا جو ہے صاحب ہم یعنی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مجبوری کس حد تک ہے، یعنی بالکل اس کے ساتھ لین دین نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے آپ کو جو بھی بندہ لین دین کرنا چاہتا ہے یعنی بھوک و پیاس سے اس کو مرنے کی نوبت آ رہی ہے یا پھر علاج نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے وفات ہونے کا ڈر ہے، کوئی ایسی کوئی شدید مجبوری ہے جو کہ انسان کی جان اور عزت کے لیے خطرے کا سبب بنتی ہے مجبوری، ایسی صورت میں جو ہے آپ ان کے ساتھ لین دین کریں، ورنہ جو ہے آپ بچیں۔ اور اس سے بھائی جو اچھی دعا بار بار سکھاتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ تو ہمیں جو ہے حلال پر اکتفا کرنے والے بنا اور حلال پر اکتفا کروا دے اور حرام سے بچا لے، اس طرح کی دعا کرے تاکہ آپ کو رہنمائی حاصل ہو کہ حلال طریقے سے کہاں پہ جو ہے مجھے یعنی کمائی کا یا پھر آمدنی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، تو اس طریقے کو اپنائیں، اور جب تک حلال طریقے کا کوئی ذریعہ نہیں ملتا آپ اس دعا کو دہراتے رہے تاکہ حلال ذریعہ کو آپ کو انشاءاللہ مل جائے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ محمد بھائی کا دوسرا سوال کہ اگر کسی فرد کے ساتھ انہوں نے طے کیا کہ میں 10,000 میں یہ کام آپ کر دوں گا، اور وہی کام میں نے پھر آگے کسی اور کو 12,000 میں دے دیا کہ وہ 12,000 میں دے، 2,000 کا فائدہ میں نے حاصل کیا، تو اس طرح کی رقم حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو کام آپ کسی کا کروا کے دینا چاہتے ہیں تو اس کام کے سلسلے میں کیا شرعاً یعنی اسلام کی روشنی میں اور قانون کی روشنی میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں، یعنی حلال کارروائی ہے وہ کہ نہیں، تو پھر اگر حلال ہے تو اسی صورت میں جو پھر ہم دوسری بات پیش کر سکتے ہیں۔ اب یعنی کوئی ناجائز تجارت نہیں ہے اور دھوکے کا کام نہیں ہے، اس طرح اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کام کو لے سکتے ہیں، کسی کا کام کروا کے دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ کسی کا کام آپ نے یعنی جو کہ جائز تھا اس کو آپ نے اپنایا، اس کے بعد جو ہے کسی اور یعنی کوئی شخص دوسروں تک نہیں پہنچ سکتا ہے اور آپ جو ہے ایک بروکر کا ایجنٹ کا کام کرتے ہیں، تو اس طرح کا کام اگر کوئی بندہ کر کے کمیشن حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی تجارت کی ایک نوعیت ہے کہ درمیان میں دونوں کے درمیان جو ہے کوئی ایجنٹ ہوتا ہے، بروکر ہوتا ہے، ہر آدمی جو ہے
وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جہاں پہ کارروائیاں ہوتی ہیں، تو درمیان میں آپ جو ہے ایجنٹ بن کے کام کر کے اس کی کارروائی کر کے دیتے ہیں اور اس پر کمیشن اس حد تک لیتے ہیں کہ کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتے، اور وہ معقول اگر آپ کا معاوضہ وہ بنتا ہے، اجرت بنتی ہے، اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایسے صورت میں جو ہے آپ معاوضہ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں نظر آتی ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ محمد سلیم صاحب کا سوال کہ اشراق کی نماز نفل ہے، اس کا فضل کیا یا فضیلت کیا ہے، اجر کیا ملتا ہے اس پہ؟ جس سے بھائی بے شک جو اشراق کی نماز ہے وہ فرائض میں نہیں ہے اور واجبات میں نہیں ہے، اور اس سے علماء نے جو ہے سنت یا پھر مستحب نمازوں میں اس کا شمار کیا ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی کہ میں جو ہے رات میں جب سو جاؤں تو وتر کی نماز پڑھ کے سو جاؤں، اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھوں، اور اسی طرح جو ہے میں صبح جو ہے چاشت کی نماز پڑھوں۔ اس طرح نبی کریم نے ان کو وصیت کی، اور وہ صحابی ابو ہریرہ برابر ان جو یہ وصیتیں تھیں اور جو نماز تھی چاشت یا جو اشراق کی نماز، اس کی پابندی وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہاں پہ ہمیں ملتی ہے جو صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری سے نبی کریم سے جو بات ہمیں ملتی ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، تو جب انسان صبح اٹھتا ہے بستر سے تمام جوڑ اس کے ماشاءاللہ حرکت میں آتے ہیں، تو ہر ایک جوڑ پر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی کو سلام کرو، کسی کے سلام کا جواب دو اور صدقہ دو، کسی کی مدد کرو، اس طرح جو ہے آپ 360 جوڑ کا شکرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے تم کو 360 نیکیاں کمانے کی سہولت نہیں ملتی، کم از کم 2 رکعت اگر یہ جو نماز ہے چاشت کی نماز پڑھ لو گے تو 360 جوڑ جو ہے ان کا شکرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ایک روایت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، اس کا سند مجھے فی الحال یاد نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے صبح کے وقت یہ نماز نفل پڑھو گے تو تمہارے شام تک کے کام اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی سے پورے کر دے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری فضیلت اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور سے بھائی چونکہ نوافل کی جو فضیلت ہمیں جو ملتی ہے یعنی دیگر روایات کے اندر جو مسند احمد ابو داود میں ابو ہریرہ سے کہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوتا ہے اور فرائض میں اگر کسی قسم کی کمی یا کوتاہی پائی جائے تو اللہ رب العالمین نوافل کے ذریعے اس کوتاہی کی تکمیل کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث جو مروی ہے جس میں نبی کریم واضح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود واضح فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نوافل کی پابندی کرتے ہوئے میرے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ جو دعا کرے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اور جس پریشانی سے بچنے کے لیے پناہ مانگے اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری بشارتیں دی جا رہی، تو اس طرح آپ جس کسی کو موقع ملتا ہے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ محمد سلیم صاحب کا دوسرا سوال کہ قربانی اور عقیقہ اگر دونوں یکجا ہو جائے اور دونوں کی ان کے اتنی رقم نہیں ہے کہ دونوں کے جانور قربان کیے جا سکے تو کس کو ترجیح دی جائے؟ اس سے اس کے بارے میں علماء نے جو تحقیق پیش کی ہے کہ چونکہ حدیث کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ ہر سال ہر ایک گھر کے اوپر ایک قربانی ہر ایک گھر سے مطلوب ہے، تو اگر کوئی بندہ جو ہے قربانی کرتا ہے اور اس میں عقیقہ اور قربانی دونوں کی نیت کر لیتا ہے تو دونوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو بعض علماء کی یہ تحقیق ہے، اس کے مطابق اگر آپ نیت کرتے ہیں اس روایت پہ عمل کر کے تو امید ہے کہ انشاءاللہ حق ادا ہو جائے۔ لیکن جو مستند اور راجح قول یہی ہے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے جس میں گھر کا سرپرست جو ہوتا ہے وہ خود اپنی طرف سے اور اپنے پورے تمام گھر کے افراد ان کی طرف سے قربانی کی نیت کرتا ہے، اور عقیقہ جو ہوتا ہے جو بچہ ہے نو مولود یا پھر جو بڑا ہو چکا ہو اور اس کی طرف سے عقیقہ نہ ہوا ہو اس کی طرف سے نیت کی جاتی ہے۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس میں اس بچے کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کا عقیقہ کریں گے تو عقیقہ صرف اس کی طرف سے ہوگا اور اس میں آپ لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ کی حالت مالی حالت کس طرح ہے، اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یعنی بچے کی قربانی کے لیے یعنی بچے کی طرف سے عقیقے کے لیے جو ہے موقع نہیں ہے تو آپ اس وقت جو ہے قربانی سب کی طرف سے کر لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا تھوڑا پیسہ آپ جمع کر لیجئے۔ اس کے بعد کچھ مدت گزر جائے، جب جو ہے عقیقے کے مطابق جو ہے پیسہ جمع ہو جاتا ہے تب آپ اس کی طرف سے عقیقہ کر لیجئے، کیونکہ جہاں تک قربانی ہے قربانی سنت موقدہ، عقیقہ بھی سنت موقدہ ہے۔
اور اگر کسی کے پاس سہولت نہیں ہے تو قربانی بھی ساقط ہو جاتی ہے اور عقیقہ بھی ساقط ہو جاتا ہے. لیکن قربانی چونکہ گھر کے سب افراد کی طرف سے ہوتی ہے, عقیقہ صرف ایک بچے کی طرف سے ہوتا ہے, تو بچہ اگر اس سال نہ ہوا تو معاملہ جو ہے یعنی بڑا ہو کر بھی اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس سال جو ہے قربانی کریں اور اس کے بعد جو ہے آئندہ کبھی بھی موقع ملے تو عقیقہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے ویسے بھائی کہ یعنی قربانی عقیقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے بہت ہی قیمتی بڑا طاقتور بکرا خریدیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ قربانی کے قابل جو بھی جانور آپ کو مل جاتے ہیں تو ایک بکرے کی قیمت میں 2 بکرے اگر آپ کو مل جاتے ہیں, چھوٹے کیوں نہ ہو لیکن عمر ان کی برابر ہو, تو آپ 2 بکرے لے لیجیے اور عقیقہ اور قربانی دونوں کی جو دونوں ثواب حاصل کیجیے. جی سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور ایک کال آ رہی ہے اور ہمیں ضرورت بھی ہے اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے؟ میں شہزاد بات کر رہا ہوں, پاکستان سے ہوں, ادھر قطر میں ہوں. جی بھائی, میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ ابھی اب سوال چل رہا تھا, کیا عقیقہ جو ہے وہ مالی حالت کا آپ نے بتایا اور اس کا بھی بتایا آپ نے قربانی کے بارے میں, جی کافی چیز کلیئر ہوگی. لیکن یہ پوچھنا تھا کہ اگر عقیقہ 3 بچے ہیں اور 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, اگر عقیقہ سب کا اکٹھا کرنا ہو تو کیا ایک جانور لے کے جیسے گائے لے کے ان سب کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ 7 حصے ہوتے ہیں گائے میں, 2 حصے لڑکے کے, پھر 2 حصے لڑکے کے, پھر 2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ لڑکی کا, یعنی 7 حصے میں کیا تمام بچوں کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں شہزاد بھائی یہ ایک تو اس طرح کے سوال کئی دفعہ ہے اور کئی دفعہ اس کا جواب بھی دیا گیا ہے, لیکن ہم جواب دیں گے ضرور. لیکن تھوڑے سے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اولاد ہوتی چلی گئی اور کوئی ایک موقع بھی نہیں آیا کہ کسی کی بھی عقیقہ نہیں ادا کیا, نہ بیٹی کا, مالی حالات کی وجہ سے نہیں ہوا. اچھی بات ہے, انشاءاللہ ابھی جواب آ جائے گا تھوڑی دیر میں. آپ سے پہلے ایک اور سوال ہے, اس کے بعد اس کو جواب آ جائے گا. بہت شکریہ بھائی آپ کا. امجد اقبال صاحب کا سوال ہے کہ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں, گفتگو کر رہے ہوں اور گفتگو کے دوران قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ دینا ہو تو حوالہ دیتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جس صاحب ہے, جہاں تک قرآن آیت کی تلاوت کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں اگر یعنی آغاز سے اگر آپ پڑھ رہے ہوں, سب سے پہلے یعنی قرآن کی تلاوت کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے, بشرطے کہ سورت کے آغاز سے آپ پڑھ رہے ہوں. اور اگر سورت کے درمیان سے اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو اس صورت میں پھر علماء کہتے ہیں کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ پڑھنا وہاں پہ ضروری نہیں, لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس بات کی اجازت ہے. لیکن صاحب گفتگو کے دوران یا پھر اثناء کلام اگر کوئی آیت آ گئی, اس سے دلیل کوئی بندہ پیش کر رہا ہے, اس کے بارے میں جو ہے اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس موقع پر جو ہے آپ کو اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھنا یہ نبی کریم سے ثابت نہیں ہے. جیسے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی, جس طرح بہت سارے صحابہ کرام سے بھی جب نبی کریم جو ہے خطبے کے دوران, بیان کے دوران اثناء کلام کوئی آیت پیش کرتے تو اس صورت میں جو ہے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے. اس کی ایک دلیل ہم پیش کرتے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم نے ایک دفعہ جو ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن اور مسلم بندوں کے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے کہ جن کو آنکھوں نے کبھی نہ دیکھا ہو, نہ کانوں نے سنا ہو, نہ کسی کے دل میں جو ہے اس کا خیال ان نعمتوں کے بارے میں کچھ خیال آیا ہو. اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو. تو اس کے بعد نبی کریم نے سورۃ السجدہ کی آیت پڑھی, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اس طرح نبی کریم نے کئی دفعہ آیات کو پڑھ کے بتایا. اس لیے علماء خاص طور پہ جو ہے جو قدیم علماء بھی, جدید علماء, ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بھی تحقیق یہ ہے کہ اثناء کلام اگر اس طرح کوئی بندہ آیت سے استدلال کرتا ہے تو پھر جو ہے اس آیت کو پڑھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس سے بھائی شہزاد بھائی کے سوال کی طرف آتے ہیں, جو ابھی عقیقہ سے متعلق ان کا سوال تھا, 3 بیٹے اور 1 بیٹی, کیا گائے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جس سب اس کے بارے میں جیسے اس سے پہلے بات آئی کہ علماء جمہور اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر بڑے جانور میں قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں تو پھر جو ہے عقیقے میں بھی جو ہے 7 حصے ہو سکتے, 7 بچوں کی طرف سے, یعنی 7 حصے بنا کر اس میں جو ہے جیسے لڑکوں کے 6 حصے, یعنی ایک لڑکے کے 2 حصے اور پھر ایک لڑکی کا 1 حصہ, 7 ہو سکتے ہیں. اکثر علماء اس بات کو مانتے ہیں. اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو ہو سکتی ہے قربانی, لیکن حنبلی مسلک کے علماء کہتے ہیں کہ چونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کی کہ ان الغلام شاتانی و ان الجاریت شاتن، یہ ترمذی میں عائشہ صدیقہ سے حدیث مروی ہے کہ یہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، یعنی میل یا فیمیل. تو چونکہ صراحت کے ساتھ 2 جانور، 1 جانور کا چونکہ ذکر ہمیں ملتا ہے، اسی لیے عقیقے کے موقع پر جو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکا ہو تو 2 مستقل جانور ذبح کیے جائیں، لڑکی ہو تو 1 مستقل جانور جو ہے یہ ذبح کیا جائے، تاکہ جو بات ہمیں احادیث میں ملتی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو پھر اس پہ عمل کرنا جو ہے یہ زیادہ راجح ہمیں معلوم ہوتا ہے، تاکہ جو حق ہے نبی کریم نے جو بات پیش کی اس پر عمل ہو جائے اور ثواب صحیح طریقے سے انشاءاللہ حاصل ہو. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. اور ابھی ہم اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید کال لے سکے. کوئی صاحب رابطہ کر رہے ہیں لیکن گنجائش نہیں ہے. سامعین، پروگرام کے آخری حصے میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کے حالات کے وہ شکار ہیں 7 تاریخ سے لے کے کل تک یا آج تک کہہ لیے، آج صبح 7 بجے تک جتنی اذیتیں، جتنی تکالیف، جتنی شہادتیں انہوں نے دی ہیں، ایسے میں کس کا کیا رویہ رہا ہے ذرا اسے اپنے ذہن میں تازہ رکھیے گا. دنیا بھر کے شیطانی طاقتیں کس طرح مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئیں، کس طرح انہوں نے ہتھیار دیے، کس طرح انہوں نے، ان کو فراموش نہ کیجیے گا. یہ ان لوگوں کا، ان کے اخلاقیات کا بھی اس میں امتحان ہوا، اور وہ جس بری طرح اس میں فیل ہوئے ہیں اسے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جن اعلیٰ اخلاق کی بات اسلام کرتا ہے وہ ان کے ہاں اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ان دشمنان اسلام کو، ان نعمتوں سے، اخلاقی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر رکھا، اور اس نعمت سے وہ محروم ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ محروم ہی رہیں گے، اور وہ اپنے اس انجام کو پہنچیں گے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے بس یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم سے جو ہو سکتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے، اور معاملہ تیرے حوالے کرتے ہیں. تو ہم سے، ہمارا بدلہ بھی اگر تو لینا ہے تو تو لے لے. ہم ہاں، جہاں تک شہادت کی بات آ رہی تھی اور جہاد کی بات کرتے ہیں لوگ، یہاں اس میں یہ بہت واضح رہنا چاہیے کہ جس قوم پر کوئی عذاب آ رہا ہو، کوئی مصیبت، دشمن حملہ آور ہو، تو اس قوم کے تمام افراد پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو جو اس کے پڑوس میں ہیں پھر ان پر ان کی باری آتی ہے، اور یہ پھر اس کا دائرہ آہستہ آہستہ پھر وسیع ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر ہوا تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر وہ فرض ہو گیا. نہیں، یہ تصور یا یہ فتویٰ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے. مزید بات پھر انشاءاللہ کبھی ہوگی. پروگرام تو ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.